एक बार फिर नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके ही खूबसूरत और पसंदीदा प्रोग्राम मिरातुन्निसा में। एक बार फिर खुदावंद का निहायत दिल से शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर मौका दिया कि हम दोनों मिलकर आपके सामने पेश हों और वो बातें जो हमारे लिए और आपके लिए बाइस बरकत हैं उनको आपके साथ शेयर कर सकें। सबसे पहले सिस्टर रुबीना को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सिस्टर, थैंक यू सो मच कि एक बार फिर आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। थैंक यू शाहीना, गॉड ब्लेस यू। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम हो। मसीह खुदावन की सलामती हमेशा आप सबके साथ हो, आमीन। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने सीखा हम वो सब लोग जो खुदावन की तरफ से बुलाए गए हैं, जो खिदमत गुजार हैं और जिनको खुदा ने कलाम सुनाने के लिए, कलाम की रहनुमाई करने के लिए और कलाम की खिदमत के लिए बुलाया है, या यूं कह लीजिए कि ऐसे लोग जिनको खुदा ने सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया। हमने उस हवाले से बात की वो लोग जो खुदावन के कलाम को लेकर एक पुल की तरह और एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल हुए। उस पर हमने बहुत खूबसूरती के साथ सिस्टर के वसीले सीखा था। आज भी कुछ उसी हवाले से ही बात करेंगे, मगर बात कुछ यूं होगी कि सीढ़ी तो बन गए थे, अब वो बरकतें कौन सी हैं, किस तरह से हासिल हुई हैं और हम उन्हें किस तरह से ले सकते हैं। क्योंकि खुदा ने सिर्फ आपको सीढ़ी नहीं बनाया, आपको पुल नहीं बनाया, बल्कि खुदा ने आपको बहुत बाबरकत बनाया है। बहुत सारी बरकतें खुदावंद आपकी जिंदगी में ला चुका है और लाने वाला है। आज हम इस हवाले से सीखेंगे कि क्या सिर्फ सीढ़ी बनकर ही हम रह चुके हैं, या हमने सिर्फ पुल का काम किया है, या उसके वसीले हम बहुत बाबरकत भी हुए हैं। सिस्टर, मैं चाहूंगी कि आप इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें। बिल्कुल, जिस तरह हम किसी कंपनी में, फर्म में, कहीं पे भी काम करते हैं तो हमें एक रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है, हमारी काबिलियतों को सराहा जाता है और वो रिवॉर्ड या अवार्ड जो कुछ भी हमें मिलता है वो किसी ना किसी काम के वसीले मिलता है। तो इसी तरह खुदावन में भी जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारा खुदा तो इतना ज़बरदस्त खुदा है कि वो कलाम में लिखा ना, खुदा ही की बरकत दौलत बख्शती है और उसमें वो दुख नहीं मिलाता है। तो ये वर्स मुझे बहुत पसंद है। और जब खुदावन हमसे कोई काम लेता है या हमें काम के लिए मुकर्रर करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। तो हम सब जितने भी खुदावन के काम में हिस्सेदार बनते हैं या मददगार बनते हैं तो खुदावन हमें वो रिवॉर्ड देता है। तो हम देखेंगे कलाम में से कि सीढ़ी का जिक्र कहाँ पे आया। जिस तरह पैदाइश की किताब है और उसका 28वां बाब है और उसकी 12वीं जो आयत है, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मैं तिलावत करूंगी। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ते उतरते हैं और खुदावन उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावन तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा, मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़रों की मानिंद होगी और तू मशरिक़ और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। आमीन, आमीन। कितनी खूबसूरत ये वर्सेस हैं जो खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं कि एक सिरे पे खुदा ने हमें खड़ा किया तो दूसरे सिरे पे खुदावन खड़े हुए हैं ताकि वो हमें रिवॉर्ड दे। और खड़े होने की जहाँ तक बात है तो मैंने देखा कि इमाल की किताब में उसके 7वें बाब पे जब स्तिफनस खुदा के जलाल के लिए के मकसद उसको संसार किया जा रहा है। और अक्सर हम कहते हैं कि अगर हम जिएंगे तो खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा, अगर हम प्रॉस्पर होंगे ही तो खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। लेकिन कलाम तो हमें बता रहा है कि हमारी मौत भी खुदा के जलाल को ज़ाहिर करती है। और फिर जब स्तिफनस से ऊपर देखा तो वो क्या देख रहा है कि खुदावन यीशु मसीह नासरी खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़े हुए हैं उसका अवार्ड लेके। तो हम देखते हैं कि कलाम में अब बहुत सारी जगहों पे लिखा है कि वो बाप की दाहिनी तरफ बैठ गया, बैठे हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी जी। बैठे हैं। लेकिन देखें वो जो खुदावन के लिए काम आते हैं, जो खुदा के लिए सीढ़ी बनते हैं, पुल बनते हैं, तो खुदावन उनके लिए खड़े होते हैं। हमें अवार्ड देने वाले हमारे लिए खड़े हो जाते हैं ना, चाहे वो जितना भी बड़ा है। वजीर आजम मुझे या आपको रिवॉर्ड देगा या वो हार भी पहनाएगा ना तो उसको खड़ा होना पड़ेगा। मगर यहाँ तो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह उस सीढ़ी के लिए खड़ा हो जाए तो कितनी बाबरकत बात है। सबसे पहले तो हम इसी बात को अगर
اگر لینا تو یہ کتنی بڑی برکت کی بات ہے کہ جو سیڑھی بنا تھا, جو پل بنا تھا, خداوند اس کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے کہ میں اب اس کو ایوارڈ دوں گا, اب میں اس کو ہار پہناؤں گا, کیونکہ بڑی وفاداری اور فرما برداری سے اس نے وہ کام کیا جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا. تو جبکہ دیکھیں وہ کام کیا تھا, وہ کھانا بنانے میں اور کچن میں وہ کام کرتا تھا نا. تو ہم اس کو بڑا چھوٹا سا سمجھیں گے, لیکن آپ دیکھیں کلام میں لکھا وہ روح سے معمور تھا, اور روح سے معمور ہاتھوں سے اگر کوئی کھانا بنے گا اور دوسرا کوئی کھائے گا تو کیا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ کلام میں لکھا میرا کلام کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں آتا ہے. تو خدا کیا ہے؟ کلام ہے. کلام کیا ہے؟ خداوند پاک روح ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر کام کرتی ہیں. تو میں تو بہت خوش ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو سیڑھی یا پل بنایا کہ ہم پہ سے چڑھ کر خدا تک لوگ پہنچتے ہیں. میں نے کئی بار یہ بات جیسے ابھی آپ نے ایکسپلین کی نا کہ اکثر ہم دعا میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھے ہیں اور ہماری شفایت کر رہے ہیں, مگر جب میں نے یہ حوالہ پڑھا اور میں نے سیکھا تو پھر مجھے خداوند نے میری بھی رہنمائی کی کہ خداوند جو خداوند کے لیے کام کرتے ہیں, جو خداوند کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں, تو خداوند پھر بیٹھے نہیں رہتے, خداوند اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں. اور ہمیں کلام مقدس بتاتا ہے. تو پلیز اگر ہم ریوارڈ کی توقع لوگوں سے کرتے ہیں, بے شک دنیا میں بھی ہمیں ملتے ہیں. آپ نے اسٹارٹنگ بڑا خوبصورت کیا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, اچیو کرتے ہیں, تو یا تو ہماری ترقی ہوتی ہے یا ہماری سیلری انکریز ہوتی ہے. کئی لوگوں کو اگر آپ دیکھیں, اگر انہیں سراہا جاتا ہے تو انہیں یا تو گاڑی دی جاتی ہے, کمپنی کی طرف سے گھر ان کو ملتا ہے, اور بھی بینیفٹس ملتے ہیں. تو یہ وہ ریوارڈز ہیں جو ہمیں دنیاوی طور پر ملتے ہیں. مگر جب آپ خداوند کا کام کرتے ہیں تو خداوند دنیا میں بھی ہمیں بابرکت بناتا ہے, اور ساتھ ساتھ پھر وہ اجر تو اوپر جو لکھا ہے وہ تو کیا ہی بات ہے. یہ خداوند کا بڑا شکر ہے. میں چاہوں گی سسٹر اور آپ اس کو تھوڑا وسیع کریں اور ذرا بتائیں کہ اور کس طریقے سے ہماری زندگیوں میں بلیسنگ آتی ہے. اور اس کے بارے میں جو سب سے محیب نام ہے, جو بڑا مبارک نام ہے, وہ ہماری مقدسہ مریم کا نام ہے کہ وہ خدا کے کام میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. ٹھیک ہے, پہلے تو جس طرح ہمیں بھی کوئی کام دیا جاتا ہے تو ہم بھی خوفزدہ ہوتے ہیں, ہم بھی ڈرتے ہیں. تو سیڑھی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ پہ سے کوئی چڑھ کے جائے گا تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ کسی کے نیچے رہو گے, آپ کسی کے لیے سہارا بنو گے. تو مقدسہ مریم نے خدا باپ کے لیے کام کیا, ان کی مددگار بنی. اس میں انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں, بہت زیادہ مشکلیں اٹھائیں, اپنا آپ دے دیا کہ میں حاضر ہوں, میں تیری بندی ہوں, میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. تو آپ دیکھیں نہ صرف انجیل مقدس میں اور کلام میں خداوند نے کہا نا کہ سب قومیں, دنیا کے سب لوگ تجھے کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے. کتنا بڑا ریوارڈ ہے, کتنا بڑا ایوارڈ ہے. اور پھر سب سے بڑا ان کا جو خاصہ ہے, جو ان کے لیے مبارکبادی کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی والدہ کہلائی ہیں, خداوند یسوع مسیح کی. ٹھیک ہے, اور پھر یہ خداوند نے کہہ دیا کہ دنیا کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے. تو یہ بہت بہت قیمتی اور بہت اعلیٰ بات ہے. تو دیکھیں کہ انہوں نے کتنا دکھ اٹھایا, کتنا اسٹرگل کیا ہے, کتنی باتیں سنی ہوں گی. اور جس کلچر میں وہ پیدا ہوئی, اور جب اس زمانے کی بات کریں تو وہاں پہ تو فوراً ہی اس کام پہ تو سنسار ہونا پڑتا ہے. تو انہوں نے کتنا زیادہ کے مقصد وہ دکھ کو جھیلا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں ہمارے دکھ اس وقت کم ہو جاتے ہیں جب ہم خدا پہ نا ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ایک بچہ جب اپنی ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یا باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ دنیا کی چیزوں کی فکر نہیں ہوتی, اس کو پتہ ہے ماں باپ نے پوری کرنی ہے. میں نے جیسے ہم لوگ راستے میں وہ جا رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو بائک پہ بٹھایا مگر آگے بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بالکل آرام سے اس نے ایسے ہینڈل پکڑے تو اس نے باپ کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, اور بعض دفعہ وہ چھوڑ بھی دیتا ہے. تو میں اس کو نا بڑا دیکھ رہی تھی. اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا دوسری بائک پہ ایک بیٹا آگے بیٹھا ہوا تو باپ پیچھے بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ دیکھا کہ بیٹا کیسے لے کے جا رہا ہے اور باپ کیسے لے کے جا رہا ہے. تو میں نے اس چیز پہ بڑا غور کیا, اور مجھے خداوند نے سکھایا کہ جب ہم باپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں نا تو ہم محفوظ ہوتے ہیں. ہم لاپرواہی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں کہ میرا باپ ہے, میرے باپ نے مجھے سنبھالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو باپ تھا نا, جو بزرگ باپ پیچھے بیٹھا تھا, وہ خود اس نے اس کو کسا ہوا تھا کہ مجھے تو خود ہی سنبھالنا ہے کیونکہ بیٹا آگے بیٹھا ہوا تھا.
تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ڈپینڈنٹ کس پہ ہیں. ہم کہیں پھر اپنے کسی رشتے دار پہ تو نہیں ڈپینڈنٹ جو پیسے والا ہے, ہم کسی ایسے رشتے دار پہ تو نہیں ڈپینڈنٹ جو اعلیٰ عہدے والا ہے, ہم کس پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو ہم اگر خداوند پہ پورا بھروسہ رکھتے ہیں تو خدا ہمیں سنبھال کے رکھتا ہے, وہ مشکل گھڑیوں سے بھی نکالتا ہے. تو مقدسہ مریم کو خداوند نے سنبھالا, اور جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا, میں کہتی ہوں سیڑھی بننے کا اتنا اجر. اس نے کہا ہماری ہلکی سی جو تکلیف ہے وہ بڑے جلال کو ظاہر کرتی ہے. کرنتھس کے خط میں لکھا ہوا پالوس رسول نے فرمایا کہ ہلکی سی, ٹھیک ہے. اور جب ہم چلنا شروع ہو جاتے, میں نے دیکھا کہ بڑی مشکل لگتی, جس طرح میں نے ابھی ذکر کر رہی تھی کہ یہ کام مجھے بڑا مشکل لگ رہا تھا, لیکن جب میں نے پورے طور سے خداوند سے کہا کہ مجھ سے نہیں ہو رہا خداوند, لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے جو آدمیوں سے نہیں ہو سکتا وہ خداوند سے ہو سکتا ہے. مقدسہ مریم کا حاملہ ہونا کوئی مذاق بات نہیں تھی, وہ نیچر کے اوپر تھا. نیچرلی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو ایک بچہ جو ہے دنیا میں آتا ہے, مگر خدا نے نیچر سے اوپر آ کے کام کیا. وہ نیچر سے اوپر آ کے کام کرتا ہے, وہ قدرت والا خدا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کتنا زبردست ریوارڈ ان کو ملا ہے. پوری دنیا کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے. یہاں پہ آپ نے جب ایک بات کی کہ سیڑھی بننا آسان نہیں ہے, اور اس کے اوپر جب آپ چڑھ کے جاتے ہیں تو وہ سیڑھی ہی بتا سکتی ہے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے. پل پر سے آپ گزرتے ہیں, گزر تو جاتے ہیں, اپنی آپ اچھی جگہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, شاید آپ بہت اونچائی پہ سے گزر رہے ہیں, پل پتہ نہیں کس کے اوپر ہے, مگر جب وہ پل سے پوچھو کہ اس نے کتنے لوگوں کی تکلیف اٹھائی اور ایک کو پار کیا, اور جب وہ پار ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے شکر ہے اس پل کو پار کر لیا. وہ پل ہے جس پر سے آپ گزر گئے, وہ سیڑھی ہے جس پر سے آپ چڑھ گئے. تو اگر آپ سیڑھی ہیں اور اگر آپ پل ہیں, تکلیفیں بہت آئیں گی, مگر جو لوگ گزر کے جائیں گے وہ آپ کو دعا دیں گے, اور وہ شاید شکر گزاری کریں کہ اتنی مضبوط سیڑھی تھی, ہمیں سپورٹ بہت اچھا کیا, ہمیں اس راہ سے گزرنے میں ہماری مدد کی. تو یہ بھی بہت بابرکت بات ہے کہ اگر آپ سیڑھی ہیں, اگر آپ پل ہیں, اور اگر آپ کسی کی مدد کرنے والے ہیں, ٹانگ کھینچنے والے نہیں بلکہ ہاتھ پکڑ کر سہارا دینے والے ہیں, تو یہ بہت ہی زبردست اور بابرکت بات ہے کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم کسی کی رہنمائی کر سکیں, مدد کر سکیں, انہیں آگے بڑھا سکیں. اور مقدسہ مریم کی تو کیا ہی آپ نے بات کی, میں کہتی ہوں اس جیسی مثال تو اس دنیا میں رہتی دنیا تک ہمیں نہیں ملے گی, بالکل نہیں ملے گی. کہ وہ جو تکلیف اس زمانے کی جب آپ نے بات کی ہے, تو واقعی کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سنسار کرنے کا حکم تھا, اور دکھتا ہے کہ سنسار کیا گیا, مگر انہیں کیوں نہیں کیا گیا. ابھی جو آپ نے بات کی کہ نیچر کے اوپر آ کے خدا کام کرتا ہے, تو یہ وہی بات ہے کہ جسے خدا چن لینا تو اس کے خلاف پوری دنیا بھی کھڑی ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کلام میں لکھا ہے نا, جس کا محافظ خدا ہے اس کا مخالف کون ہے. ابھی آپ نے ٹانگ کھینچنے کی بات کی, تو سیڑھی کے پاس بھی گرنے کے بہت سارے لمحے آتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم پہ سے جو گزرا ہے یا ہم نے جس کو پار لگایا, کیونکہ یہ دو چیزیں, جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے پار لگایا تو کچھ نیگیٹو چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں کہ دیکھو یہ تو اتنا سا تھا یا اتنی سی تھی, یا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, میرے وسیلے اس نے نجات کا راستہ دیکھا ہے, یا میں اس کو یہاں تک لے کر آیا ہوں تو میں وہیں پہ کھڑا ہوں. تو یاد رکھیں پل وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں. اگر سیمنٹ کی سیڑھیاں ہیں نا تو وہیں پہ کھڑی رہیں گی, اور اگر آپ خود ساختہ سیڑھی ہیں نا تو آپ ادھر ادھر ہو جائیں گے. آپ وہی دیکھ کے, ان کی پراسپیرٹی دیکھ کے آپ پریشان ہوتے رہیں گے, اس کی برکت کو دیکھ کے آپ پریشان ہوتے رہیں گے. بجائے کہ آپ پریشان ہوں, آپ خداوند میں فخر کو محسوس کریں کہ خدا کے لیے میں استعمال کی گئی ہوں, خدا کے لیے میں استعمال کیا گیا ہوں. بے شک اس میں دکھ آئے, تکلیف آئے, لیکن میرا اجر جو ہے وہ میرا خداوند ہے. آمین. بہت زبردست بات ہے, واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دکھ تکلیف آئے مگر آپ خداوند میں مضبوط رہیں, پیوست رہیں, تو خداوند برکتیں ایسی نچھاور کرتا ہے کہ آپ کے پاس رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی. بالکل بالکل. کچھ اور آپ اس میں؟ بالکل, میرے پاس بہت ساری سیڑھیوں کا ذکر ہے. بالکل. تو اگر ہم ایک دوسری ہستی کی بات کرتے تو وہ خروج میں ہمیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے. بزرگ موسیٰ کی جو والدہ ہیں, تو وہ کتنا مشکل دور تھا جب بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر اب ان کے بیٹے ہونا تو ان کو مار دینا, تو بیٹیاں ہوں تو پھر ان کو آپ زندہ رکھنا. تو آپ دیکھیں ایسے وقت میں بھی خدا نے اس خاتون کو
ایک اولاد دی ہے اور وہ بھی نرینہ اولاد دی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا کام تو جو بزرگ موسیٰ کا کام ہے وہ تو دنیا جانتی ہے کہ کس طرح سے خداوند نے, کیونکہ بنی اسرائیل کی حالت کو اس حالت میں سے نکال کے لے, کیونکہ تیسرے باب میں جب خداوند فرماتا ہے نا کہ تمہاری آہو نالا سن کر میں خود اتر آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو جب خدا اتر آتا ہے جس جگہ پہ, تو پھر وہاں پہ کون ہے جو اس کا مخالف ہوگا؟ کون ہے جو بزرگ موسیٰ کا مخالف ہوگا یا اس کی ماں کا مخالف ہوگا؟ تو دیکھیں خداوند نے ان کو بھی اپنے کام کے لیے استعمال کیا ہے مخالف سمت میں جا کے. ٹھیک ہے, اور ہم کیسے جاتے ہیں کہ ہاں جیسے آج کل ہر وقت ٹریفک جام رہتا ہے, تو ہم لوگ کسی نہ کسی سے پوچھتے ہیں کون سی جگہ پہ ٹریفک جام نہیں ہے, ہم کون سے راستے سے نکل آئیں, ہم یہاں سے نکل آئیں, ہم وہاں سے نکل آئیں. لیکن جب جانا ہی اسی راستے سے ہے تو آپ دیکھیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اگر ٹریفک جام میں آپ پھنس جاتے ہو. ایک صرف ٹریفک جام ہے تو ایک زندگی جو اتنی مشکل میں آ گئی ہے, ایک ماں جو اپنے وہ بچے کو کنسیو کر لیا ہے اور اس کو دنیا میں لاتے لاتے وہ کتنی فکر مند ہوگی, وہ 9 مہینے 9.5 مہینے یا جتنا بھی ٹائم اس کا اس دنیا میں آنے کا ہے, تو اس نے کتنی تکلیف سہی ہوگی. اور اس کو وسوسے آتے ہوں گے, پتہ نہیں بیٹا ہوگا, اور بیٹا ہو گیا تو کیا ہوگا, جب تو یہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں بھی نہیں تھی, نہیں تھی بالکل, اگر بیٹا ہو گیا تو کیا ہوگا, تو یہ تو میرے بچے کو مار دیں گی جو دائیاں آئیں گی, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. کتنی چیزیں اس بزرگ, اس سمجھدار, اس عقل مند ماں نے صحیح ہوں گی. تو میں کہتی جب میں یہ چیزیں جب اچھا کلام کو بھی نا پڑھنے کا ایک طریقہ ہے, اگر آپ سبق کی طرح پڑھ جاؤ گے نا آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے, لیکن جب آپ آرام سے مزے لے کر اس کو پڑھیں گے نا اور دیکھیں گے کہ خدا یہاں پہ کیا بات کر رہا ہے, تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو آپ دیکھیں کہ خداوند نے ان کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا. تو آپ اگر وہاں پہ پڑھتے نا تو ان کے لیے سمجھدار ماں بھی لکھا گیا, دلیر ماں بھی لکھا گیا, کیونکہ کون سی ایسی ماں ہوگی کہ جو اپنے 3 مہینے کے بچے کو وہ دریا میں پھینک دے گی. ٹھیک ہے, ایک وہ ٹوکری سی بنا کر, اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں پہ جائے گا کہاں پہ نہیں جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس دلیر ماں نے اپنے 3 ماہ کے بچے کو سمندر سپرد کر دیا کہ اب تو جا کے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں اس نے وہ خدا کی بندی تھی, اور جو بنی اسرائیلی عورتیں نا, جو اسرائیلی عورتیں, وہ خدا کے کلام کو چباتی تھی, وہ جگالی کرتی تھی, اور اس کو پتا تھا کہ جو خدا اس وقت مجھے یہ بیٹا دے سکتا ہے نا, وہ اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اگر اس کو نہیں پتا ہوتا تو پھر جو مریم ہے, جو ان کی بہن ہے, تو وہ کیسے بھاگی جا رہی ہے کہ یہ رکے گا کہاں پہ ٹھوکرا. آخر کو ان کو کہیں نہ کہیں تو یہوہ پاک خدا پہ یقین اور ایمان تھا کہ یہ کسی ادھر ادھر نہیں جائے گا, خداوند اس کو کسی محفوظ جگہ پر لے کے جائے گا. تو ہم جو آج کے دور میں رہتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں ایمان ہوتا کہ اگر کوئی کسی کام کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے تو اس کا ریوارڈ بھی ہے, اس کا اجر بھی ہے, اس کی خوبصورتی بھی ہے, اس کی برکتیں بھی ہیں, سب کچھ خداوند نے ہمیں دینا ہی ہے. اور جس طرح میں نے سیکھا کہ جب آپ خاموش ہو جاتے ہو نا, تو اور زبور میں لکھا بھی ہے, بس خاموش ہو جا اور جان لو کہ میں خداوند ہوں. اس خاتون نے جان لیا کہ وہ خداوند ہے. اس کو یقین تھا کہ ہمارا خدا پار لگانے والا خدا ہے, وہ بیچ مجدار میں ہمیں نہیں چھوڑتا. جب مقدسہ مریم اس کام کے لیے ارادہ کر لیا وہ آئیں, تو کہیں پہ بھی خداوند نے اس کو نہیں چھوڑا ہے, کیونکہ روح القدس سے وہ بھری ہوئی تھی. روح القدس خدا خود ان کے اندر تھا, اور یہ ساری چیزیں خداوند خود کر رہا تھا, کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ نہیں جانا, کہاں پہ اس کے دشمن ہے. وہ خواب اور رویا میں خداوند مسلسل بزرگ یوسف کو اور مقدسہ مریم کو گائیڈ کر رہے تھے. تو اسی طرح سے خداوند پاکرو جو ہیں وہ بزرگ موسیٰ کی والدہ کو گائیڈ کر رہے تھے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا, اور ساتھ میں اس کی بہن کو بھی. تو دیکھیں سمجھدار, دلیر اور رہنمائی کرنے والی ماں کا خطاب جو ہے نا, وہ جو اسکالرز ہیں وہ ان کو بڑی ماں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی ماں کہتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے کہ خداوند کے جلال کے لیے ہم استعمال ہوں اور پھر خدا ہمیں ریوارڈ دیتا ہے. اور اگر جیسے خدا ہمیں ایک چھوٹا سا بھی لقب دے دے نا, خادمہ کا یا خادم کا, اور جبکہ میں کہتی ہوں اس کی ڈیپ میں جائیں تو اس کا مطلب ہے نوکر اور نوکرانی. ٹھیک ہے, خادم کا مطلب نوکر. ٹھیک ہے,
اور جو نہیں سمجھتے نا وہ اس چیز میں بڑا مگر اس کا الٹ ہوتا ہے، اس کا انہوں نے میننگ کیا لیا ہوا ہے؟ ہاں خدمت کروانے والا. تو میں بہت ہنستی ہوں، میں کہتی ہوں اتنا لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، اور جبکہ اس نے کہا میں اب سے تمہیں دوست کہوں گا، میں تمہیں بھائی کہوں گا، ٹھیک ہے. تو خداوند تو ہمیں نہیں نوکر بناتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں جی، اور جن کو سمجھ آ گئی وہ اب خادم نہیں لکھواتے، وہ ڈاکٹر، ریورنڈ اور فلانا اور فلانا. اچھا یہ راز ہے، ان کو یہ سمجھ آ گئی. مجھے تو یہ لگتا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے. نہیں ویسے واقعی ہم تو چلے ہنسی مذاق میں یہ ہاں بات جی. کر دی، مگر یہ بات واقعی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کہلوا رہے ہیں، جو ٹائٹل اپنے ساتھ لگانا پسند کر رہے ہیں، کیا اس ٹائٹل کو پورا بھی کرتے ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ جو سخت باتیں نا وہ ہنسی مذاق میں کہہ دینی چاہیے. یہ تو ہے، جو ہنستے ہنستے آپ بات کر جاتے ہیں وہ سیدھی جا کے لگتی ہے. بالکل، تو وہ بڑے حلیمی کے ساتھ کہنی چاہیے. اور باقی ہم اور بالکل. اور سوری میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں، کلام میں لکھا ہے کہ نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے، اور ہنستے ہنستے تو میرا خیال ہے چکنا چور کر دیتی ہے. تو ناظرین، یہاں پر ہم نے ہنستے ہنستے تو باتیں کی ہیں، مگر اس میں بے انتہا سنجیدگی پائی جاتی ہے کہ ہم سیکھیں اس بات کو کہ ہم جو اپنے نام کے ساتھ ایڈ کر رہے ہیں، اپنے نام کے ساتھ اکثر لوگوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا نام کچھ اور ہوتا ہے مگر وہ آگے مسیح لگوا لیتے ہیں. فلاں مسیح، فلاں مسیح. مسیح آپ نے نام کے ساتھ تو لگا لیا، کیا اپنے کردار میں بھی آپ نے مسیح جیسا رویہ اپنایا؟ کیا آپ واقعی مسیحا کی طرح سیڑھی بنے، پل بنے، مسیحا کی طرف اپنے؟ حالانکہ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ وہ گناہ سے واقف نہیں تھا، مگر اس نے سارے جہاں کے گناہ، دکھ، تکلیفیں اپنے اوپر لے لی. اور ہم جو کہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، روزمرہ کی زندگی میں کتنے جھوٹ ہم بول جاتے ہیں، لاپرواہی میں جان بوجھ کر بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے دل دکھا دیتے ہیں. مسیح نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور ہم یہ کر کے اپنے نام کے ساتھ مسیح لگاتے ہیں، مگر ہم بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. نام میں تو مسیح ہے مگر زندگی میں مسیح نہیں ہے. تو یہاں پر میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ خادم ہیں، آپ خادمہ ہیں، تو آپ یہاں پر اپنے نام کے ساتھ جب لگا لیا تو پلیز اس کو پورا بھی کریں. کوشش تو کریں، کامل ذات تو صرف ایک ہی ہے، مگر کوشش ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ جیسا رستہ، جو گائیڈنس ہمارے مسیحا نے ہمیں دی ہے، جو رول ماڈل بن کر وہ اس دنیا میں آیا اور ہمیں سکھایا کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. کیا آپ سیڑھی بننے والے ہیں؟ کیا آپ دوسرے کو پار لگانے والے ہیں؟ کیا آپ کسی کی مدد کرنے والے ہیں؟ تو وہ کریں ضرور، اور پھر اس پر فخر نہ کریں، کیونکہ پھر آپ اس کا اجر دنیا میں پائیں گے، اوپر آپ کے لیے کوئی اجر نہیں. بالکل. اور شہینہ بھی باتوں باتوں میں ایک بات اور آپ نے کہہ دی کہ کبھی ہم جان بوجھ کے اور کبھی انجانے میں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اپنے پہ فخر کرنے لگ گئے کہ میں اس کے لیے اس کے کام آیا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے فلانے خادم نے یہ کہا کہ میں نے دعا کی تھی تو آپ کی زندگی میں یہ کام ہوا، آپ کی زندگی میں یہ کام ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کی زندگی میں پروفیسی کی تھی تو آپ کو یہ مل گیا، تو اب وہ حصہ دیں، دائیں کی دیں، اور یہ وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں میں دیکھتی ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ خداوند نے آپ کو یہ کرنے کے لیے نہیں بلایا. کب ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ مقدسہ مریم نے کہا کہ خدا دیکھ، اب میں آپ کے کام آئی ہوں تو اب آپ نے مجھے دکھ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے میری زندگی میں یہ کام کرنا ہے. کب بزرگ موسیٰ کی ماں نے کہا، چیلنج کیا کہ اب میں آپ کے کام آ گئی ہوں تو اب آپ نے مجھے روٹی دیتے رہنا ہے اور میرے جو دوسرے بچے ہیں ان کو آپ نے سنبھالنا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے. اور میں اس سے آگے تھوڑی سی بات کروں کہ بعض دفعہ خدا ہمیں بلاتا ہے، ہم جان بوجھ کے اس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جان بوجھ کے اس سینس میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور اب خدا ہمیں اس چیز کے لیے استعمال کرے گا. ایک اور بزرگ بہن ہے جس کا ذکر میں کروں گی، جو انجانے میں خداون کے لیے کام آئی، انجانے میں، ٹھیک ہے. اور وہ بڑی مشہور خاتون ہے، ان کا نام ہے نومی. اور میں کہتی ہوں، میں جب اس بک کو پڑھتی ہوں، خداوند ایک نیا بھید اس کے بارے میں کھولتا ہے، ایک نئی چیز مجھے سمجھاتا ہے کہ بعض دفعہ ہم جان بوجھ کے اس سینس میں، جیسے میں نے بتا دیا کہ جب ہم بلائے گئے تو ہمیں پتہ ہے ہمیں خدا استعمال کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ نومی کس طرح سے استعمال ہوئی ہے، کہ وہ جس جگہ پہ رہ رہی ہے. اور اکثر ہم ابھی بھی تھوڑے دن میرے خیال اتوار کو ایک ہمارے چرچ میں بچوں کا سنڈے اسکول میں وہ بچوں نے کہا کہ پمفلیٹ لیے ہوئے تھے کہ نومی نے یروشلم کیوں چھوڑ دیا، نومی نے روٹی کا گھر چھوڑ دیا اور مواب میں چلی گئی.
تو آپ اگر اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، جو میں نے سیکھا ہے، مجھے نہیں پتا اوروں کو خداوند کس طرح سے سکھاتا ہے، اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسل سے کہتی جاؤں کہ یہ ایک واحد دنیا کی کتاب ہے جس کا سارے فارمولے سب کے ساتھ ڈفرینٹ ہے. باقی سب کتابوں کے فارمولے اگر آپ نے ایک ڈیجٹ ادھر ادھر کر دیا نا تو جی وہ آنسر غلط ہے، اور وہ ساری چیزیں غلط ہیں، مگر اس کا سب کو چینج ہی خداوند سکھائے گا. تو میں نے نومی کے بارے میں جب دیکھا تو نومی کو خداوند وہاں سے لے کے گیا ہے. بعض دفعہ خدا ہماری زندگی میں کال کو لے کر آتا ہے، بعض دفعہ بیماری کو لے کر آتا ہے، بعض دفعہ حالات ایسے کر دیتا ہے کہ ہمیں وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. اب آپ دیکھیں، یروشلم میں نومی ہے، موآب میں روت ہے، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ موآبی لوگوں پر خداوند نے لعنت کی تھی کہ یہ 7 پشتوں تک میری حضوری میں نہیں آ سکتے ہیں. اب آپ روت کو استعمال کرنے کے لیے، اور نومی کوئی ایسی عورت نہیں جو خدا کو نہیں جانتی، نومی اور اس کا پورا گھرانہ خداوند کو جاننے والا وہ گھرانہ تھا. خدا نے کسی عام کو نہیں استعمال کیا ہے. اب جب خدا نے اس کو استعمال کیا، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ تو جا رہی ہے اپنے مقصد کے لیے کہ یہاں روٹی ختم ہو گئی، اب میں موآب میں چلی جاؤں کیونکہ وہاں پہ کال نہیں ہے، وہاں پہ مجھے اور میرے بچوں کو کیا ملے گا؟ کھانا ملے گا. لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا مجھے استعمال کرنا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں تھا روت کو لے کر آنے کے لیے، کیونکہ وہ اس لعنت میں تھی جو خدا نے اس کو دی تھی. تو خدا تو اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا، وہ تو اپنی بات سے نہیں پھرتا ہے. خداوند نومی کو لے کے گیا، اور 10 سال کلام میں لکھا 10 سال جو روت ہے وہ نومی کے ساتھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ لعنت بھی ہے. لیکن جب نومی کے رویے سے، اس کے گھرانے کے رویے سے خدا کا کلام اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ آپ نے خدا کا کلام کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا اور اس کی زندگی بدل گئی ہے؟ آپ نے خدا کی ورشپ ہی نہیں کی، اس کی گواہی نہیں دی اور کسی کی زندگی بدل گئی؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ مشکلوں میں سے گزارے گا اور بتائے گا میں تیرے ساتھ ہوں. لکھا نا، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ راحت کے چشموں کے پاس سے بھی گزارے گا، وہ پہاڑیوں میں سے بھی گزارے گا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو کانٹا بھی لگے گا تو آپ کو وہاں پہ کوئی نہ کوئی انفیکشن ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی بڑی چیز ہو جائے گی. مگر خدا ہمارا زبردست خدا. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، اور یقین کرے میں نے نومی اور روت کے بارے میں بہت بار پڑھا ہے، اور بہت سارے میسیجز میں نے سنے بھی ہیں، اور خدا نے فضل دیا ہے، بیان بھی کیا ہے. مگر وہی آپ کی بات کہ یہ وہ فارمولا ہے نا کہ ہر ایک کی زندگی میں الگ ہی آنسر آتا ہے، الگ ہی طریقے سے سالو ہوتا ہے. یہ واقعی بہت ہی الہامی اور قدرت والی کتاب ہے کہ یہ اگر آپ کی زندگی میں آپ نے اس کو لے لیا نا تو مختلف طریقے سے، اور ہر دفعہ وہی طریقہ نہیں ہوگا، اگلی بار پھر کوئی مختلف ہوگا، اگلی بار. اور آج وہی میرے ساتھ ہوا کہ آج میں نے جو سیکھا نا، میں نے اس طور پہ کبھی بھی نہیں جانا تھا کہ وہ اس لیے ساتھ تھی کیونکہ وہ اس کے اندر خداوند کو دیکھ رہی تھی. یہ بڑی زبردست بات ہے. اور پھر وہی بات آخر میں ناظرین کروں گی کہ اگر آپ واقعی سیڑھی ہیں، اگر آپ واقعی خادم ہیں، اور اگر آپ خدمت میں ہیں، یہی ایک سیڑھی کی اور ایک خادم کی زندگی ہونی چاہیے کہ آپ کی لائف میں تکلیفیں آنا لازم ہے. پھر ہی آپ راحت کو دیکھیں گے، پھر ہی آپ برکتوں کو دیکھیں گے. جہاں رہیں خوش رہیں. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. خدا حافظ.